बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त वतन अजीज़ को जो सबसे ज़्यादा सख्त चैलेंज का सामना है वो है दहशत गर्दी, और जो कि एक दो सालों में ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के एतमाद के साथ अपनी सलाहियतों के साथ जितने भी फितनौल ख़वारिज हैं उनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। मगर इससे भी ज़्यादा जो इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही है वो है डिजिटल टेररिज्म की। अव्वल तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया था, और ये कहा गया था कि ये क्या चीज़ है, इसको हवा में उड़ा दिया गया, और ये भी कहा गया ये कौन सी नई टर्म आ गई। लेकिन जनाब, डिजिटल टेररिज्म इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, और हालिया हमने जो इसका एक्सपीरियंस किया है वो सानेहा जाफ़र एक्सप्रेस के बाद हमने देखा कि भारत ने अपने मीडिया पे जिस तरह से एक मनफी प्रोपेगेंडा किया, एक नैरेटिव बिल्ड किया है, पाकिस्तान में अमन व अमान को जो है नुकसान पहुँचाया, वो तो खैर एक अज़ली दुश्मन है, हमें नज़र आ रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अपने अंदर मौजूद कुछ ऐसे दुश्मन अनासर लोग हैं जो यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उस मनफी प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे हैं और दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है इन मुल्क दुश्मन अनासर के साथ जो है वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो मनफी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है हुकूमत सद्देबाब करने का सोच भी रही है, उस पर काम भी हो रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। आज ही नोशकी में जो खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 7 अफराद शहीद हुए थे, जिसमें 3 हमारे फौजी जवान भी मौजूद थे, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अपने अंदर से इस वाक़े को लेके इतना झूठ फैलाया गया जिसका कोई सर पाँव नहीं, और खुदा न खास्ता ये तक तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया है। आज कुछ अपडेट्स हुई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि पीटीआई के कारकुन हैदर सईद को मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने पर बनी गाला से जो है वो अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो 16 रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको जीआईटी ने दोबारा तलब कर लिया है। इसी वाले से बात होगी। मेरे साथ मौजूद पैनल जो मौजूद है, तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नून लीग से ताल्लुक़ है आपका, हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर फ़रहान विर्क। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हुज़ैफ़ा साहब, यकीनन जो 1-2 सालों से हम दहशत गर्दी को पनपते हुए देख रहे हैं और उसको काउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि दहशत गर्दों को मार दिया जाता है, लेकिन दहशत गर्दी का खात्मा कैसे हो? एक तो आपकी हुकूमत इसको एड्रेस करने कैसे जा रही है, दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि कल जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा उसमें क्या जो इक़दामात है वो मुतवक्के होंगे, और अयाज सादिक साहब ने भी एक बात की है कि ये जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये मुल्क दुश्मन अनासर है। इस पे ज़रा आप अपना ओपिनियन दें। जी, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि डिजिटल दहशतगर्दी से इनकार मुमकिन नहीं है, और आप जिस तरीके से देख रही हैं कि अभी जो है सानिया जाफ़र एक्सप्रेस जो है अभी इसका ऑपरेशन चल रहा था, और आपका जो दुश्मन मुल्क है उसके टीवी चैनल से पूरा स्क्रिप्ट चल रहा था। ज़ाहिर है उस वहाँ से एक लिमिटेड एक्सेस है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, सेटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था। सेटेलाइट फ़ोन से इतनी मालूमात एक्यूरेट जाती नहीं है। इट मीन्स कि उनके पास पहले से स्क्रिप्ट मौजूद था। तो अब आप इसे इनकार तो नहीं कर सकते कि आप कहीं पर भी दहशत गर्दी करें, आप बलोच जो है निहत्ते लोगों को शहीद कर दें, और उसके बाद आप कहेंगे चूँकि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी है इस वजह सब कुछ हो रहा है। और आपने देखा कि नैरेटिव इतना शिद्दत अख्तियार कर गया कि सरहद पार तो चल ही रहा था, ज़रा एक साजिश के तौर पर। हमारे भी मुल्क के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स ने मुल्क को गुमराह किया, कुछ यूथ वैसे चल पड़ी। ज़ाहिर है जब आप मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात, उनका एक लीडर जो है वो जेल से बैठकर एक ट्विटर हैंडल जो है उसका बेशक अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन उसकी आशीर्वाद से हो रहा है। एक ज़ुबानी ट्वीट कर देता है जिसमें वाक़े को एक तरफ कंडेम कर रहा है, दूसरी उस वाक़े की जस्टिफिकेशन दे रहा है। इस तरीके से तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल के ज़रिए जितने जो ट्वीट्स हैं उन्हें रीट्वीट किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हमारा जो ज़रा ग्राउंड के ऊपर हम दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं बतौर हुकूमत, और हमारा जो है इस डिजिटल के साथ भी ज़ाहिर डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो ज़ाहिर से इनकार मुमकिन है, और इसी हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौमी यकजहती पैदा करने के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की थी। इसलिए कल स्पीकर साहब ने तमाम जमातों को मदऊ किया, और हम तवक्को करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की जो नुमाइंदा जमात, बड़ी जमात है वो तहरीक इंसाफ है, उनके अपोजिशन लीडर उसमें शिरकत करें और आकर अपना नुक्ते नज़र उस फोरम पर दें जो बलूचिस्तान का एहसास महरूमी डिमांड कर दी कि पेरोल पे रिहा किया जाए। अब ये देखें ना, हाँ, अब आप ये देखें ना कि जब आप इतने हसास मौक़ों पर कि आपका अपना सूबा जहाँ आप 13 साल से हुकूमत में है वो वहाँ पर दहशतगर्दी में जल रहा है, हालांकि 13 साल पहले हमने दहशतगर्दी वहाँ पर ख़त्म की थी, ऑपरेशन किए, पीपल्स पार्टी ने किया, हमने किया, एएनपी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, उनकी क़यादत उसमें शहीद हुई, और आप उसको भूल रहे हैं
اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی ایک انسرجنسی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس میں آپ ایک دوبارہ پولیٹیکل سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ پے رول پر رہا ہوں گے اور نہ حکومت اس قسم کی بلیک میلنگ میں آئے گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ملک کی خاطر، عوام کی خاطر ایک فورم پر آئیں، اپنا مثبت کنٹریبیوشن دیں۔ ندیم صاحب، یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کا جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے ہی اداروں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور جعفر ایکسپریس آنے کے بعد آج نوشکی میں جو واقعہ ہوا تو آپ ہی کے کچھ جو سپورٹرز ہیں انہوں نے جس طرح سے منفی پروپیگنڈا کیا، جس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کیا جسٹیفیکیشن دیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور توقع رکھوں گا جیسے آپ نے حذیفہ صاحب کو بڑے خوش و خصوصیت سنا ہے، مجھے بھی موقع دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ممبر ہوں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہوں۔ بطور رکن اسمبلی میں پاکستان میں ہونے والی ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہماری تاریخ کا ایک بدترین دن تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی بھی دشمن کی اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے معصوم لوگوں پر، ہماری سیکورٹی فورسز کے ان جوانوں پر جو اپنی فیملیز کے ساتھ سفر کر رہے تھے، نیتے تھے، ان پر حملہ کرے، جان لیوا حملہ کرے، ظلم اور بربریت کی داستان رقم کرے۔ یہ کھلی دہشت گرد، اور میں ہر طرح کی وہ دہشت گردی، وہ نوشکی میں وہ کہیں بھی ہو، وہ ہمارا عام آدمی ہو، اور پوری دنیا ماڈرن ورلڈ اس بات کو جانتی ہے کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کا مقابلہ پچھلے 20 سالوں میں جس طرح سے کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اپنی پولیس کے ساتھ، اپنے ہر ادارے کے ساتھ پوری تندہی سے کھڑے۔ لیکن میں توقع آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس حساس ٹاپک پر آپ کا جو موضوع ہوگا وہ دہشت گردی کا کناہ کما کرنے کے لیے حکومتی کاوشیں ہوں گی، لیکن حسب معمول جو پاکستان میں یہ سیاسی دہشت گرد آج قابض ہے پاکستان میں فارم 47 کے ذریعے سے، میں یہ گفتگو نہ کرتا، لیکن جب میں نے اپنے دوست کی گفتگو سنی کہ آپ نے ان سے سوال کیا دہشت گردی کے حوالے سے، انہوں نے سارا سوال ٹیپ کر دیا تحریک انصاف پر، ایک پولیٹیکل پارٹی پر، نیریٹو پر۔ بھائی آپ کوئی ہمیں حل بتاتے ہیں، آپ حکمران ہیں آج، آپ ہمیں حل بتاتے ہیں کہ یہ روز جو معصوم پاکستانیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، حکومت نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے ان کے لیے؟ یہ معصوم پنجابی جو اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے، سندھ میں بھی پنجابی معطوف ٹھہرتا ہے، یا بلوچستان میں بھی پنجابی کو گالی پڑتی ہے، کے پی میں بھی پنجابی کو گالی پڑتی ہے، وہ مزدور، وہ کارپینٹر، وہ موٹر مکینک جو بچوں کا رزق کے لیے بلوچستان میں تنازع کا آڑ دکھا کر جس کو قتل کیا جاتا ہے، آپ اس کا کوئی حل بتاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے، گورنمنٹ یہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے، گورنمنٹ نے یہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں پر نظر انداز کر کے حسب معمول اپنی توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف کر دیا، اس شخص کی طرف کر دیا جو جیل میں قید ہے، اخلاقی قیدی ہے، جو آپ کی حکومت کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کر رہا ہے۔ جب یہی وقت آپ کی لیڈرشپ پہ آتا تھا تو کبھی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے تھے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کبھی جدہ جانا پڑتا تھا، کبھی لندن جانا پڑتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے حکومت وقت کے لیے ہوش کا ناخن لے۔ آپ اقتدار میں ہیں، بھلے آپ کا اقتدار پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا، لیکن بہرحال کاغذی طور پہ اقتدار میں ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے اصل بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس بیماری کا حل نکالیں جس نے پورے پاکستانیوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے کہ آئے روز کے حادثات۔ جب آپ پڑوسی ملک کا جو نام لیتے ہیں تو یہ چیمپئنز ٹرافی میں کیوں ہم نے سرنڈر کیا ان کے سامنے؟ کیا وجہ تھی ہے کتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں آیا اور ہم بلیک میل ہو گئے؟ ہم نے فائنل بھی ان کو دے دیا، میچ بھی ان کو دے دیا، ٹرافی بھی ان کو دے دیا۔ تو جہاں آپ کی یہ کامیڈیوں میں نظر آتی ہے تو آپ کے الزامات کو پاکستان کی قوم اچھے انداز میں نہیں دیکھ رہی۔ آج بھی پچھلے 4 روز سے حکومتی ترجمان جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ حکومت کی ساکھ کو اور متاثر کر رہا ہے۔ کاش انہیں کوئی عقل سلیم دے، انہیں کوئی ہدایت دے کہ بھئی آپ حکمران ہیں، آپ بجائے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے آپ نے ایک نئی اصطلاح استعمال کر لی ہے ڈیجیٹل دہشت گرد کی۔ سر یہ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ سر میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے اس لیے سنی ہے ندیم صاحب کہ آپ کا گلہ یہ رہتا ہے کہ میں آپ کو وہ موقع نہیں دیتی جو میں دیگر مہمانوں کو دیتی ہوں، تو آپ بھی میرے لیے اتنے ہی معزز ہیں اور آپ کا اوپینین بھی میرے لیے اتنی قابل احترام ہے جتنا دوسروں کا ہے۔ سر یہاں پہ میں تھوڑا سا کریکشن پہ آنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے کہا کہ حکومتی اقدامات کے بارے میں پوچھا، میں نے ان سے سوال یہی کیا تھا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے
اور جتنے بھی حکومتی مشینری ہے وہ اس وقت آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو سر اس کے ایویڈنس ملیں, ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو کارکن بنی گالہ سے گرفتار ہوا ہے وہ منفی پروپیگنڈا میں ملوث رہا ہے. دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پر جتنا بھی کانٹینٹ آپ لوگ کا آ رہا ہے پی ٹی آئی کا, وہ سارا وہی کانٹینٹ ہے جو بھارتی میڈیا چلا رہا ہے. تو ہمیں تو یہاں پہ آن سیم پیج ڈوئنگ نظر آ رہا ہے, مطلب ایک فارمولا یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ سر آپ کے جو بانیے پی ٹی آئی تھے انہوں نے کیوں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی, کیوں ہیر بیار مری کو کی ایڈوکیسی کی, کیوں مہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. یہ تو میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ سلمان اکرم راجہ آپ ہی کے جو ہیں رہنما, وہ ان کا آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے سر. تو یہاں پہ کوئی بات نہ من گھڑت نہیں ہو رہی, ہوا میں نہیں ہو رہی, سب لاجک کے ساتھ, اسٹیٹس کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو اس کا موقع دوں گی, میں فرحان سے ذرا سوال لے لوں. فرحان, ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا پہ بات کر چکے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے انٹرنیشنلی بھی اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس رہے ہیں اس کو دیکھا ہے. لیکن سوال یہاں یہی ہے سر کہ یہ کتنا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ندیم صاحب کہ دہشت گردی پہ فوکس کرنا چاہیے, تو سر ذرا آپ بتا دیجئے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کتنی خطرناک ہے؟ جی جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ایک ریسنٹلی ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں ففتھ جنریشن وارفیئر کا, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے کسی بھی ملک میں جا کر اپنی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے, آپ وہاں کا ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کا انفراسٹرکچر اس کو استعمال کرنے ہیں, اسی ملک کے لوگوں کو اس ملک کے خلاف کر دیں اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ مثالیں ہمارے سامنے عرب میں آ رہی ہیں, حالیہ کچھ عرصے میں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں خانہ جنگی کی ایک لہر آئی, سب میں یہی فل اسپیکٹرم جو ہے شامل تھا. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں جو تحریک انصاف کی جو ہٹتے ہیں یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے کہ ہم اسے جعفر ایکسپریس سے لنک کریں. آپ 9 مئی دیکھ سکتے ہیں, ہم 26 نومبر کو دیکھ سکتے ہیں جب تحریک انصاف کی بہت بڑی کہانی تھی کہ جی 400 لوگ ہیں, 500 لوگ ہیں اسلام آباد کی سڑک لگتا اور یہ اور وہ ہے, بات پتہ چلا کچھ نہیں. اب یہ جو حالیہ ایک پورا واقعہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, میں ندیم بھائی بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر یہ کوئی جعلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کوئی باہر کے چلنے والے ہوتے ہیں, شاید سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات درست, لیکن یہاں پر پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ اس پوری رات ایکٹیو تھا. ایک ہمارے 5 شہید ہوئے تھے اور دوسری طرف ٹویٹس یہ ہوئی تھی کہ جی اب نیا گانا ریلیز ہو, باقاعدہ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی جا رہی تھی. کوئی بھی جو بات ہو رہا تھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ اس وقت تحریک انصاف نے یہ کیا کام کیا ہے, اور اس سے لوگوں میں یقین آنے. میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ پلیٹ فارم سے جتنی وہاں پر باقاعدہ پاکستانی اس وقت کی خلاف عمل کی مذمت کی. تو یا تو یہ عمل ہوتا ہے انڈیویجول اکاؤنٹ کی جانب سے تو چیزیں الگ لگتی ہیں, لیکن جس کو پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس کی یہ سارے کا سارا عمل کیا گیا. اور یہاں پر دیکھیے تحریک انصاف کی قیادت اس لیے پریمان نہیں ہو سکتی کہ پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے, چاہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہو, چاہے وہ انفارمیشن سیکرٹری ہو, چاہے وہ سیکرٹری جنرل ہو, وہ سب پاکستان میں موجود ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ طریقہ سے رن ہو رہے ہیں اس لیے جو ان سے اکاؤنٹ کچھ بھی کر لیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں. جب یہ سارے موجود ہیں تو ہماری حکومت کو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قانونی کارروائی کرنی چاہیے, ان سے سوال کرنا چاہیے کہ اتنے اہم مدعے پر آپ کا اکاؤنٹ کس طریقے سے غیر ملکی ہاتھ کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, آپ نے ندیم صاحب کی تو بات سنی ہے. سر اب یہ بتا دیجئے یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر جو حکومت کام کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے کیا پراپر فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ کے وجہ سے اور اسی کو بیس بنا کر آپ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ سہولت کار ہیں, جو دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں اور عوام میں ایک انتشار اور ایک بے چینی پیدا کر رہے ہیں, یہ آپ لوگ آتھینٹک رپورٹ کے ساتھ آپ لوگ کو پروو ہے جو آپ لوگ یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اب 16 رہنماؤں کو بھی جے آئی ٹی نے دوبارہ طلب کر لیا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو ہمارے بھائی ہیں, سب کولیگز ہی ہیں, ہم سیاستدان بے شک جس جماعتوں میں بھی ہوں, نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے, کسی کی ذات پہ تنقید مقصد نہیں ہوتا. لیکن ندیم صاحب نے جو ایک چارج شیٹ دی, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایریویکیبل فیکٹس کے ذریعے ان کو جو ہے جواب دے دیا. اب یہ بات یہ کہ اگر آپ جو ہے یعنی سامنے دیکھ کر جو ہے آنکھیں بند کر لیں, یعنی بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. یعنی ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا, نہ مناسب ہے کہ اس موقع پہ ہم الزام لگائیں, لیکن جب آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کا مجھ سے سوال کریں گی تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا نا کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کے اس وقت مالک جو ہے بیرسٹر گوہر ہیں بطور چیئرمین, اگر اس اکاؤنٹ سے وہی مواد ری ٹویٹ ہوتا ہے تو آپ کم از کم یا تو اس اکاؤنٹ کو اگر آپریٹ نہیں کر رہے اسے بند کروا دیں. ابھی آپ ہمیں لکھیں چیئرمین پی ٹی اے کو کہ جی میں پارٹی کا سربراہ ہوں, یہ اکاؤنٹ ہمارا ہے, مس یوز ہو رہا ہے, ہم بند کر دیتے ہیں. بانی تحریک انصاف
جب میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھوتو والی بات ہے، جب اپنی مرضی کی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں اکاؤنٹ میرا ہی ہے، جب اس پہ سے کوئی ایسا مواد آ جائے تو کہتے ہیں امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے بات کی، دیکھیں ایک اور بھی ندیم صاحب بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی یا پختون یا بلوچی یا سندھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور میرے خیال سے جو یہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد کوئی نہ مذہب ہوتا، نہ فرقہ ہوتا، نہ ہی اس کی کوئی جو ہے قوم ہوتی، قومیت ہوتی، یہ جو ہے وہ ظاہر ہے بلا امتیاز کاروائیاں کرتے ہیں، ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب باقی بات یہ رہی کہ حکومت کیا اقدام کرنے جا رہی ہے، دیکھیں جو اقدام ہم کریں گے اب وہ نظر آئے گا۔ ریاست اب زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت اقدامات کرے گی، اور جس طریقے سے 2014-15 میں میاں نواز شریف صاحب کے سربراہی میں جو آپریشن ہوا تو میاں صاحب نے ایک اصطلاح متعارف کرائی تھی کہ دہشت گرد نہیں، دہشت گردوں کے سپورٹر نہیں، بلکہ ان کے سمپیٹائزرز کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلانے والے لوگ ان کے سمپیٹائزرز ہیں، اور ہم کسی جماعت کو نہ وکٹمائز کر رہے، نہ اس کو پہ تنقید کر رہے، نہ ہم یہ بتا رہے کہ وہ جیل اپنی کن جرائم پر کاٹ رہا ہے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، آپ اپنی مسلح افواج کو سپورٹ کریں، آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حوصلہ باندھیں، آپ وہ باتیں نہ کریں جو آپ کا دشمن ملک کر رہا ہے، آپ وہ باتیں نہ کریں کہ جی ہم اس کی روٹ کاز پہ جا رہے ہیں، اور روٹ کاز یہ بنتی ہے کہ بلوچستان کا احساس محرومی ہے۔ پھر آپ پوری بات کیا کریں نا، 77 سالوں کے اندر بلوچستان کے تو ایک بھی پنجابی وزیر اعلیٰ نہیں آیا۔ اب نواب اکبر بگٹی مرحوم صاحب کا بڑا احترام ہے ہمیں، لیکن اکبر بگٹی صاحب جو ہے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ گورنر رہے، تو مجھے بتائیں ڈیرہ بگٹی کا اگر احساس محرومی اب تک ختم نہیں ہوا تو یہ ہم نے جا کے کرنا تھا۔ مرکز کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ہم بلوچستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور بلوچستان کو ہم جو کچھ دے رہے ہیں، اگر وہ بجلی کے بل نہیں دیتے، بجلی کا بل پنجاب دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ایک اکائی ہیں۔ اس طرح پختون بھی ہمارا ایک ظاہر بازو ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی ہم نے کیا اقدامات کیے، بتا دیتا ہوں میں نے کیا اقدامات کیے، 1 منٹ مجھے دیں گے۔ ہم نے یہ اقدامات کیے کہ ہم دہشت گردی ختم کر گئے تھے، ہم سوات سے مولوی فضلہ کو نکال کر گئے تھے، ہم نے یہاں پر آپریشن رائے راست رائے نجات کیا، یہاں پر رد الفساد ہوا، یہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ فوجی جوان نے اپنی شہادتیں نوش فرمائیں، اور اس کا جواب آپ لوگوں نے کیا دیا، گڈ طالبان بیڈ طالبان۔ آپ لوگوں نے یہاں پر طالبان کو دوبارہ لا کر بسایا، پارا چنار کے اندر 1 مہینے نو گو ایریا بنا رہا، تب تو آپ نے اے پی سی کی بات نہیں کی۔ آج جب حکومت اے پی سی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہیں اپنی اے پی سی بلائیں گے۔ دیکھیں تفریق آپ لوگ ڈال رہے ہیں، ہم حکومت ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت بڑا دل کرنا چاہیے، جو کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپوزیشن ہیں تو آپ کے سمجھنا چاہیے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے، یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ ایک عام آدمی پس رہا ہے، 80% جو لوگ شہید ہوئے وہ بلوچ تھے، ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں مارنے والا کیوں مارنے آیا اور ہم مر کیوں رہے ہیں۔ تو آپ یہاں پر باقی نیریٹو شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بلوچستان کا روٹ کاز دور کر لیں، پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وقوع غلط ہے، اور کسی بھی طریقے کا احساس محرومی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائیں۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب، تو اس وقت یقیناً آپ نے جیسے شروع میں مجھے کہا کہ دہشت گردی کو کنڈیمڈ کرتے ہیں آپ، اور جو سوشل میڈیا ہے وہ یقیناً انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے، تو سر یہ حیدر سعید جو ہے، جو آپ کا پی ٹی آئی کا کارکن ہے، یہ کس ڈومین میں منفی پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ کیا وہ سمپتائزر تھا، یا وہ آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو وہ رن کر رہا تھا؟ دوسرا سر آپ لوگ پہ ایک الزام یہ بھی ہے جو کہ ابھی حذیفہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو تو کوئی اور سیاسی جماعت لے کر نہیں آئی، ری سیٹلڈ کرنا ہے یا ان پہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھنا، یہ تو آپ کے بانیے پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا تھا سر۔ دیکھیں میری بہن، میں پہلے تو اپنے بھائی حذیفہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بلوچستان میں اگر کسی احساس محرومی کے نام پر یہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، یہ ہر طرح سے قابل مذمت ہے۔ یقیناً بلوچستان میں بلوچ لیڈرز ہی ہمیشہ گورنمنٹ میں رہے، اور یہ ایک بہت ہی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے بطور پاکستانی، کہ کبھی ہمیں کسی سازش کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی سازش کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ احساس محرومی کا مطلب قطعاً ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا نہیں ہے، میں تو اس پہ بڑا کلیر ہوں۔ دوسری بات میں گزارش کرتا ہوں، حکومتی سطح، میں نے چیمپئنز ٹرافی کا حوالہ، میں ایک عام پاکستانی، جب میں پاکستان کی کسی بھی جگہ بطور قوم بطور ملک سکی دیکھتا ہوں، میرا دل خون کیا سر ہوتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اگر انڈیا ہم سے کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا، ہم ان سے کرکٹ نہیں کھیلیں گے، کون سی قیامت آ جائے گی جی؟ یہ سارا گڈ فیتھ ہم نہیں کرنا ہے سر۔ یہ بات تو آپ پہلے کر چکے ہیں، کم ٹو دا پوائنٹ سر۔ حیدر سعید کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس ڈومین میں منفی پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ میں آپ کو میں بتاتا ہوں، انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں حکومتی سطح جب یہ منافقانہ پالیسی بنائی جاتی ہے، حکومتی سطح پر یہ مفاہمانہ پالیسی جب بنائی جاتی ہے، حکومتی سطح پر جب دفاعی پالیسی بنائی جاتی ہے، دفاع سے مراد خارجہ پالیسی میں، تو تبھی ہمارا دشمن ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ کبھی آپ تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اور بہادر بن کے ایک شخص نے یو این او میں کہا تھا کہ اگر وہ 7 گنا بڑی طاقت ہے ہم سے، تو اگر دنیا نے ہمیں تنگ کیا تو پھر دنیا کا امن ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی پاکستان کے ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا، اس کا نام لینے پر آپ لوگوں نے پابندی۔ چلیں سر، اب حیدر سعید کے بارے میں ذرا انفارمیشن دے دینا سر پلیز۔
دیکھیں نہ میں انویسٹیگیشن آفیسر ہوں نہ آپ آفیسر سر آپ کا کارکن یہاں تو ہے نا میں سر، آپ یہ کو- کیا بات ہوئی؟ سنیں میری بہن یا تو آپ سنیں۔ اس کو ڈس اون یہاں- کریں کہ ہم نہیں جانتے، آپ لوگ ڈس اون بھی نہیں کرتے ایسے سنیں۔ افراد کو جو منفی پروپیگنڈا میں ملوث ہیں۔ پہلی بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمین ہے گوہر خان، سیکرٹری اچھا۔ جنرل ہے سلمان اکرم راجہ، انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم، جی۔ ان تینوں لوگوں نے بمائے پارٹی لیڈرشپ کے تمام اراکین اسمبلی، میں خود پنجاب سے ہوں، مرکز میں جتنے اراکین اسمبلی بیٹھے ہیں، سینٹ میں جتنے لوگ ہیں، سب لوگوں نے اس دہشت گردی کو کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کیا ہے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اعادہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو لے کر اتنا اجاگر کریں گے تو اس کا مطلب ہے لیکن سر آپ دہشت تو گردی ممبر نہیں ہے۔ اسمبلی ہے نا، اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں ابھی جو کمیٹی نے فوج اور قومی سلامتی کے خلاف پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ غیر ذمہ دارانہ پوسٹ کر رہے ہیں، وہ بانیے پی ٹی آئی کے سامنے رکھنے کی بات کی گئی ہے کہ یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، یہ جو آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، یا آپ کی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے سر؟ یقیناً اگر کچھ لوگ کوئی اور پہلے آپ کو ایک چیز کلیئر، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا اگر مجھے ایک 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ دیں گی۔ پہلی بات یہ ہے آج حذیفہ بھی جانتے ہیں اور میرے بھائی وید صاحب بھی جانتے ہیں، ہم ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کوئی ایک جماعت یہ سارا میڈیا یوز نہیں کر سکتی۔ آپ کامن پاکستانی کو سمجھتے ہیں، اس کی انفارمیشن اب اتنی ہے جو 1970 میں ہوا کرتی تھی، دنیا بھر میں دنیا بدلی ہے پوری۔ اب کیسے ممکن ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو، لوگ اس پہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں؟ آپ پابندی لگا دیں پھر ساؤتھ کوریا کی نارتھ کوریا کی طرح یہاں پر سوشل میڈیا پر، اگر آپ کو اتنا ہی اس سوشل میڈیا کا خوف ہے اور آپ تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود سارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے، فائر وال، فائبر وال، کون سی والز آپ نے لگائی ہے؟ سر یہ تو حکومت بعد میں کرے گی، پہلے آپ لوگ اپنے جو یوٹیوبر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کو تو آپ لوگ کریکٹ کریں نا سر، جو حکومت کام کر رہی ہے وہ تو کرنی ہے، اس کو کرنا پڑے گا اس کو۔ اس ملک کا مسئلہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یہ ہمارا سسٹم اتنا ویک ہے کہ ان کو چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس کو انڈرمائن کر دیں گے۔ یہ ہمارا پورا سسٹم جو کروڑوں لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، اتنا کمزور، اتنا پوسیدہ، اتنا بھربھرا ہے کہ اس کو چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے گھبرا دیا ان کو سب کو۔ سر گھبرانے، سر آپ عجیب بات کر رہے ہیں، انتہا پسندی کو فروغ دینے میں آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، اور آپ کہہ رہے ہیں گھبرا رہے ہیں، گھبرانے والی کی تو بات ہے سر۔ گلف میں انقلاب لے آئے ہوئے اسی سوشل میڈیا سے۔ میں کیٹاگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص جو پاکستان کے اگینسٹ کچھ لکھتا ہے، پاکستان کی فورسز کے خلاف، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں کنڈیم کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب لکھتے کیا ہیں کسی بغیر ثبوت کے، سر بانیے پی ٹی آئی تو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہی اپنی طاقت سمجھتے ہیں سر، وہ پھر کیسے آپ لوگ ڈس اون کریں گے؟ آپ تینوں یک زبان ہو گئے۔ نہیں سر، یک زبان والی بات نہیں ہے، جو ریالٹی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے سر، ایسے آپ بلیم نہ دیا کریں پلیز۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح سے بار کے ساتھ لگائے۔ فرحان سے اپنے فرحان کو ٹائم کم ملا ہے۔ فرحان، سوشل میڈیا پروپیگنڈا کیسے ناکام بنایا جائے، یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ نے گفتگو دونوں مہمانوں کی سنی ہے میری۔ جی دیکھیں، اس کو ناکام بنانے کے لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے بھی کہہ رہی ہیں، آپ کو دیکھیں، آپ جتنا مرضی الزام لگا لیں کہ فلانا سوشل میڈیا کے لوگ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے، لیکن پارٹی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا آپ کے انٹر کنٹرول ہونے چاہیے۔ اگر آپ پارٹی نہیں کنٹرول کر سکتے، آپ کیسے سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ اور دیکھیں یہاں پر جو سب سے پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ بھی سیکیورٹی رسک آ جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے جتنے بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ سب سے بڑے اکاؤنٹس ہیں، یہ چیز ماننی پڑے گی۔ صاحب کا ایک پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہے، دوسرا عمران خان کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اور یہ جو دونوں اکاؤنٹ ہیں یہ باہر سے کریٹ ہوتے ہیں۔ اور صاحب کی جو مقامی عادت ہے، جس طرح ہماری بھائی بھی بات کریں، یہ بار بار ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کریں، آپ اپنی ریاست کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سیکورٹی رسک بن گئے کہ اتنے بڑے اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور باہر سے جو بندہ آپریٹ کر رہا ہے مطلب اس کی سی وی کے اوپر موجود ہے۔ اگر آپ کھول کر دیکھیں گے 2010 میں وہ باہر کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، اس بندے نے اپنی سی وی میں ڈاکومنٹس لکھے، اس کا نام جبران الیاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سرچ دیکھیں۔ تو اس وقت ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں تو جو تحریک انصاف کا ایک عام سپورٹر ہے، اس کا نیگیٹو یہ ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردی پھیلتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس ریاست دو ہوگی اور ریاست میرا لیڈر رہا ہو جائے گا۔ یہ بیانیہ بنانے کے لیے یوٹیوبرز کا ایک گروہ ہے، جس کے شہباز گل صاحب ہو گئے، شہزاد ہو گئے، تحریک انصاف کی اپنی قیادت ہے، ڈاکٹر عبید پیر صاحب، آفتاب اقبال، عاطف راجہ، یہ بے شمار نام ہے۔ ایک بھی آج تک
کو ڈسوسیٹ نہیں کیا. حالانکہ اس کا بیانیہ کیونکہ ندیم صاحب گئے اور گروپ کے اوپر کا بیانیہ وہ دونوں پوچھ چکے, لیکن جب تک پارٹی پر ایسی بات نہیں کریں گے کہ چیزیں سوشل میڈیا پر ختم نہیں ہوں گی تو کم سے کم بطور پارٹی آپ آگے بیانیہ بنا لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو ندیم صاحب کل آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا جو ہو رہا ہے اجلاس ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں اسے کنفرم تصدیق یا اس کی تردید نہیں کر سکتا, مجھے توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. لیکن آپ نے متعدد رہنماؤں نے جیسے بیرسٹر گوہر ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے فیور میں ہی دلائل دیے ہیں جانے کے لیے, جبکہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے. مطلب ابھی بھی آپ لوگ مشاورت کریں گے اتنے سنجیدہ معاملے پر؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہم بالکل سنجیدہ ہیں, ہمیں حکومتی رویے میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ملک میں ایک آلموسٹ گوریلا وار سر کیا نظر نہیں آ رہی, مجھے تو یہ سمجھ میں کیا. دیکھیں نا, میں جتنے ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں, آپ حکومتی ترجمان ایک ٹارگٹ کسے کیے ہوئے ہیں؟ ان کو چاہیے آپ بلائیں اسلم رئیسانی کو پروگرام میں بلائیں, آپ اختر مینگل کو بلائیں, آپ جام کمال کو بلائیں, ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیں. وہ مقامی لوگ ہیں, اکبر مفتی صاحب کے صاحبزادوں کو بلائیں جو شہباز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ میں منسٹرز تھے. اس مسئلے کا حل بجائے اس کے کہ ہم مسئلے کا سر پہلے آپ لوگ تو شریک ہو جائیں, وہ لوگ بھی آ ہی جائیں گے, پہلے آپ لوگ تو بتائیں کہ شامل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. سب لوگوں کے لیے اس کا مطلب ہے موجودہ حکمرانوں کے لیے مسئلہ صرف ہم لوگ ہیں. بات واضح ہو گئی نا, پھر میرے موقف کی تصدیق آپ نے کر دی. میں تو واضح کر رہا ہوں کہ ان کو ہر چیلنج میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے دشوار, وہ تحریک انصاف ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں تحریک انصاف تو پبلک میں ہے ہی نہیں, عوام میں ختم ہو گئی ہے, ہم نے سب کچھ کلوز کر دیا ہے. دوسری طرف آپ کو ایک جماعت کو جس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے, جس کی آپ نے تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, جس کے کسی کارکن کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, جس کے لیے آپ پی کیک بنا رہے ہیں, ڈیفیمیشن لا لا رہے ہیں, 26 امینڈمنٹ کر رہے ہیں, آپ پھر بھی اس کے خوف میں مبتلا ہیں. اس کا علاج تو پھر جی حکیم لقمان کے پاس ہے. اچھا حذیفہ صاحب کیوں خائف ہیں بھائی آپ لوگ تحریک انصاف سے اتنا, جو وہ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ دوسرا ایک انہوں نے اچھی بات کی ہے, جو اچھی بات ان کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ہمیں شامل کرنا چاہیے کہ بلوچستان کے جتنے بھی ٹرائبل چیفز ہیں یا جو لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلانا چاہیے. اس میں بلایا آپ لوگوں نے قومی اسلامی کمیٹی؟ بالکل, بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آلریڈی آن بورڈ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس فورم پہ بھی آن بورڈ لیا جائے گا. تحریک انصاف سے ہم کیوں خائف ہیں؟ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے ندیم صاحب, لیکن جب ندیم صاحب فیکٹس کو نگیٹ کر جاتے ہیں تو ہم خائف ہوتے ہیں. دیکھیں کے پی کے اندر جو صورتحال ہے دہشت گردی وہ سب کے سامنے ہے, اور اس میں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ جی آپ افغانیوں کو موت کے منہ میں کیوں پھینک رہے ہیں. یعنی پوری دنیا میں کبھی بھی صوبہ خارجی اور داخلی پالیسی میں ملک کی مداخلت نہیں کرتا اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہوئی تو آپ نے خود اس پہ روشنی ڈال دی, ڈیجیٹل دہشت گردی سٹارٹ کر دی. جب اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں تب آپ قوم کو تفریق کرتے ہیں. اور اچھا ہم نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں تو آپ نے کہا نہیں ہم اپنی اے پی سی بلائیں گے. یعنی تفریق کی بات ہمیشہ آپ لوگ کرنا شروع کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو علم ہے اس بات کا کہ اے پی سی ہو گئی, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو گئی, وہ فریق بلاتا ہے جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہوتا ہے, یہ جو حکومت کے اندر ہوتا ہے. تحریک انصاف ہر معاملے کے اندر اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس نے گھما کر معاملہ بیرونی تحریک انصاف کی طرف لے جانا ہے, اس نے انہیں ریلیز کرانے کی بات کرنی ہے, کوئی سیاسی سکور سیٹل کرنا ہے, اور ایسا کام کرنا ہے جسے ریاست کی جو ہے وہ آپ مقبولیت کو متاثر کریں یا ریاست کی کمزوریاں اجاگر کریں, تو ظاہر ہے پھر بطور حکومت ہم نے رسپونڈ بھی کرنا ہے اور پھر سارے حقائق سامنے رکھنے ہیں کہ چاہے گنڈا پور کی حکومت ہو, چاہے اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت تھی, وہ وہاں کیا کیا کرتی رہی, کس طریقے سے دہشت گردوں کو وہاں لا کر بسایا گیا, لا اینڈ آرڈر وہاں کیسے خراب کیا گیا, تو ساری باتیں پھر ہمیں کرنا پڑیں گی. باقی جو بات ہے کہ آپ بلوچستان کے جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, چاہے باقی ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں, یہ سب لوگ پہلے بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, اور اس وقت ہمیں ان کی جو پازیٹیو اپروچ ہے اس کو ہم ضرور لیں گے. لیکن اگر ان کی اپروچ یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہے اور ایک عام بلوچی کیوں وزیر اعلیٰ بن گیا ہے, تو اس کو ظاہر ہم کنڈیم بھی کریں گے اور اس کو ہم ظاہر ڈسکریج بھی کریں گے. تو اس وقت صورتحال دو ہیں, ایک تو وہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وہ بیرونی ایجنڈا لے کر یہاں چل رہے ہیں, دشمن ایجنسیوں سے پیسے لے کے یہاں پر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. دوسرے بلوچ رہنما وہ ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سرفراز بگٹی سے بات کریں. بھئی آپ کیوں سرفراز بگٹی سے بات نہ کریں؟ سرفراز بگٹی وہ ہے کہ جس وقت تم سب لوگ خاموش تھے, سرفراز بگٹی کا باپ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا تھا. سرفراز بگٹی نے اس وقت ریاست کا علم اٹھایا جس سے تم سب لوگ ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ دیکھیں اگر وہ بندہ ووٹ لے کر آیا ہے
اور اس کی اپنی ایک جماعت ہے اور بہتر پرفارم کر رہا ہے, تو آپ تو یہ وہی کریں گے شودر اور برہمن والی بات ہے. یعنی آپ اس وقت جو ہمیں اسلام نے بتایا کہ حضرت بلال حبشی بھی اذان دے سکتا ہے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نواب اکبر بگٹی کے علاقے کا ایک عام بندہ اگر وزیر اعلیٰ بن کے تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ بلوچستان کے احساس محرومی کی بنیاد تو تم لوگ ہو جو ایک عام آدمی کو رائٹ دینے کو تیار نہیں ہو. ندیم صاحب لاسٹ سوال کا جواب دے دیے گا سر. ایک تو یہ کہ بڑی اچھی بات کی کہ بھائی داخلی پالیسی, خارجہ پالیسی ہماری یا قومی سلامتی والی پالیسی, اس میں کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک صوبہ الگ پالیسی بنائے گا, فیڈرل الگ بنائے گا یا دیگر صوبوں کے ساتھ مل کر بنائے گا. سر دہشت گردی کے واقعے میں نہ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتی ہے, نہ نون لیگ کو, نہ کسی اور جماعت کو دیکھے گی, ایک عام شہری کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ لوگ کو بیٹھ کے اپنے تمام گلے شکوے دور کر کے تحفظات چھوڑ کے ادھر قومی سلامتی کے اور ملک کے مفادات کے لیے آنا چاہیے, نہ کہ آپ کے جو علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کو شہریت دے دینی چاہیے. دیکھیں میں 100% اس بات کا دائی ہوں, اس بات کا لمبردار ہوں. ہمیں سب کو اپنی اپنی اناؤں کے خول سے باہر آ کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے. جو لوگ اس چیلنج کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں ان کا پھر ویژن اور سوچ نہیں ہے. یہ بڑی آرگنائزڈ اور پلانڈ سازش ہے پاکستان کے خلاف. اس میں ہمارا 7 گنا بڑا دشمن ملک ملوث ہے, وہ فنڈڈ, یہ ان کی طرف سے فنڈڈ سازش ہے. اور جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی رائے دی ہے وہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ظاہر ہے چیف منسٹر کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی علیحدہ پالیسی بنا لے گا, لیکن جو شخص اگر کوئی رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. ہمارے یہاں سے یہ جو پیغام جاتا ہے کہ افغانی خدا نخواستہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان سے ستیلی واقعہ سلوک کرتے ہیں, وہ ہمارے لیگل پروسیس سے سب رہ سکتے ہیں یہاں پہ, یہاں انلیگل ریزیڈنس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے افغان بھائیوں کو یہ تبرع کر کے پڑوسی دشمن ملک کو یہ موقع دیا کہ وہاں اسپیس بنائے. ٹھیک ہے سر. فرحان مجھے لاسٹ سوال کا جواب دے دیے گا سر کہ اس وقت حکومت کو اور کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیا اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ صحافیوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, کیونکہ وہ عناصر جو ملک سے باہر بیٹھ کے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو ہم جو صحافی ہیں ملک کے اندر بیٹھ کے ہم اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں؟ جی دیکھیں اس وقت حکومت کا جو سب سے پرائم فوکس ہونا چاہیے وہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنی کے ساتھ ثابت قائم کرتے ہیں. یہ ایکٹ کی انتظامیہ کے ساتھ, ٹک ٹاک کے ساتھ, میٹا کے ساتھ, کیونکہ دہشت گرد گروپس ہیں یہ سارے کے سارے. اب جیسے میں آپ کو مثال دوں, یہ بی ایل اے کی اگر ہم بات کر لیں تو امریکہ نے بھی اس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈیزگنیٹ کیا ہے, برطانیہ نے بھی اس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دی ہے. کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ان کے کنٹینٹ کی بھرمار آ رہی ہے, اور اس میں جو بالخصوص جو بھارتی سائڈ ہے اس کا بڑا رول ہے کہ انڈین سائڈ سے یہ ساری بی ایل اے کے زیادہ تر جعلی اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ کنٹینٹ دیتے ہیں. پھر افسوس کے ساتھ کہ ہماری کچھ جو نادان سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو آگے پروموٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں. لیکن ہمیں باقاعدہ ان پلیٹ فارمز کو حدود بتانا پڑے گا کہ یہ کنٹینٹ ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کو اور ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا. اور مجھے کافی امید ہے کہ اس سے ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا. اسی بات جہاں تک ہمارے صحافی بھائیوں کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر صحافی ہیں وہ کافی اچھا رپورٹ کر رہی ہیں, اور مجھے بڑا ہی کوئی ریئر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی صحافی اس طرح کا ہو جو کہ ڈالر کے لیے اس طرح کا کام کرے. زیادہ تر یہ بیرون ملک واقع ہیں اور ان میں بھی اب اکثر سے زیادہ صحافی نہیں بلکہ وہ اب آپ سیاست کہہ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ ادھر صورتحال کافی بہتر. چلیں بڑی اچھی بات کی, اور نیشنل کنسنسس کی فضا پیدا کرنے کے لیے نیشنل رسپانس کی بہت ضرورت ہے, جو کہ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی یقیناً دے گی. پروگرام میں بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, دوسرے سیگمنٹ پر بات کریں گے کہ پاکستان کے پاس جو ایک انرجی کرائسس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت اس وقت کیا اقدامات کری. آفٹر دس بریک. اور انڈیا والے بھی, ہندو بھی, وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے, تو ہر طرح سے وہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش. تو اس لیے پھر یہ سوچا گیا کہ علامہ اقبال بھی اس میں بڑے انہوں نے ہاتھ چوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بہت سوچا کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہے کہ ان کو ایک الگ آزاد ملک دیا جائے. تو اس وقت جو اب قائد اعظم کی تحریک کی وجہ سے جو لوگ مائل ہو گئے تھے ان کے لیے, وہ بہت خلوص دل کے ساتھ پاکستان آزادی کی کرتے تھے اور وہ بالکل ساتھ تھے ان کے.
वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह की हुकूमत मईशत को लेकर काफ़ी संजीदा है, और यकीनन जब मईशत की बात होती है तो जब तक तवानाई बहरान को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो मईशत का पहिया चलना ज़रा दुश्वार होगा। इस वक्त क्या इकदाम ले रही हुकूमत, और ख़ास तौर पे ग्रीन रिफाइनरी इंडस्ट्रियल बेस को बनाकर या फिर SIFC के ताउन से जो पेशरफ्त हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट मौजूद हैं, खालिद वलीद। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा ज़रा, ग्रीन रिफाइनरी इंडस्ट्रियल बेस जो है इसको अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है क्या? और दूसरा साथ साथ ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि ग्रीन ऑयल और केमिकल्स को भी एक्सपोर्ट कर सकता है? जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान को इस टाइम पे दो तरह की चीज़ें देखनी है। एक ये कि पाकिस्तान किसी तरीके से अपनी ज़रूरियात पूरी करे, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की मद में, ताकि आपका जो इम्पोर्ट बेस है उसको जो है वो कम किया जा सके, इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जा सके। और दूसरा, अगर किसी सेंस में आप इसको एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं तो वो भी पाकिस्तान की मैशत के लिए जो है वो कारगर साबित होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है, वो ये समझने वाली है कि हमने पिछले अदवार में भी काफ़ी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन उनको हमने साइलोस में किया है। इस दफ़ा जो एक अच्छी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि हम इसको मैशत के साथ लिंक करने जा रहे हैं कि वो एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। तो ये चीज़ खुशाइंद है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी के साथ लिंक करते हैं कि वो जो आप चीज़ प्रोड्यूस करें उस चीज़ के साथ अपनी रिफाइनरी में वो चीज़ प्रोड्यूस करें, वो आपकी मैशत में यूज हो रही है। और मैशत में यूज होने का मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री का हिस्सा बने, ना कि आप उसको नॉन प्रोडक्टिव वे में जो है वो यूज करें। तीसरी चीज जो करने वाली है, शायद ये चीज और इन्वेस्टर्स के लिए रास्ते खोलेगी। अब जैसे जैसे दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात ज्यादा आम होना शुरू हो गई है, वैसे वैसे आपकी जितनी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनीज हैं वो अपने आप को एनर्जी कंपनीज में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। उस एनर्जी कंपनीज में ट्रांसफॉर्म होने से आपके पास और पोर्टफोलियोज ओपन होते हैं, और वो पोर्टफोलियोज शायद ग्रीन हाइड्रोजन के हो सकते हैं। आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है वो उससे कॉन्फिडेंस आ सकता है उस सेक्टर में, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकती है। तो हुकूमत को इस चीज को थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वे में लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ लेके चलना होगा। इंटीग्रेटेड वे की जब भी मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी सेक्टर को अपने इकोनॉमी के साथ लिंक करें, ताकि आपके प्रोडक्टिव इकोनॉमी चल सके और प्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चल सके। तब जाके आप जो है वो इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं जो कि क्रेडिबल भी होगी, कंसिस्टेंट भी होगी, और मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है वो भी बरकरार है। ठीक है। डॉक्टर गुलफराज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी माहिर तवानाई हैं, बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताइएगा कि ग्रीन रिफाइनरी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है? दूसरा, ये जो मशीनरी हो गई और कॉम्पिटेंट और ट्रेंड जो हमारे मैन पावर्स हैं, क्या वो मौजूद हैं? तीसरा ये भी ऐड ऑन कर लीजिए कि यूरोप, चीन और शुमाली अमरीका से जो ममालिक हैं वो क्या इसको सपोर्ट कर सकते हैं, मामलत मिल सकती है इनकी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने पास्ट में, माजी में जितने भी ज़्यादा एनर्जी के इनिशिएटिव लिए हैं जो 1990s के थे और फिर 2010-15 के थे, उन दोनों मौकों के ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी इसके ऊपर नुकसान उठाया और पूरी तरीके से अपनी कौमी फ़ायदे को वो महफूज नहीं कर सके थे। और इस वजह से जितना हमें तवक्को थी कि उस एनर्जी से हमारी मैशत के ऊपर उठान मिलेगी, वो इतनी नहीं मिल सकी। अच्छा। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी तरीके से जब हम सोच रहे हैं, अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी ग्रीन रिफाइनरी की बातें हो रही हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है वो अभी फॉसिल फ्यूल से हटकर है, ये इंटीग्रेट करती है विद द एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ ये ग्रीन रिफाइनरी इंटीग्रेट करती है। तो इसके लिए आपने सही कहा कि हमें पहले ये फैसला करने के कि हम इसको परसू करें, हमें पहले बहुत अच्छी तरीके से मुतालिया करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, और जो इसको इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझना चाहिए, और जितनी भी हम मुल्क के अंदर इस टेक्नोलॉजी को सिमुलेट कर सकें उसके मुताबिक बढ़ना चाहिए। यानी इसके अंदर आप डिटर्मिनेशन ज़रूर रखें, लेकिन छलांग ना लगाएं, क्योंकि फिर आपको तीसरी मरतबा इसी एनर्जी फील्ड में एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ठीक है, तो खालिद साहब, अब SIFC एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यकीनन उस पे हम देख रहे हैं कि उसमें भी जो तेल और गैस के जो
منصوبے ہیں وہ بھی ان کو بھی مطلب دریافت کیا جا رہا ہے. چکوال ہو گیا یا وزیرستان بلاک ہو گیا, تو یہ ملکی ضروریات پوری کرنے میں کتنے اہم منصوبے ثابت ہوں گے؟ دیکھیں اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسپلوریشن کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے انرجی کی وہ کافی زیادہ ہے. امپورٹ ڈیپینڈنس تو شاید ختم نہیں ہو سکے گی, لیکن یہ اٹریکٹ ضرور کرے گا آپ کا جو ایکسپلوریشن بزنس ہے اس میں. لیکن ایک چیز تھوڑی کاشن کے ساتھ یہ دیکھنی ہوگی کہ جیسے ہم نے اپنے پاور سیکٹر میں آئی پی پیز کو بڑے لیوکریٹو ایگریمنٹس دیے, ان کے آپ نے جو پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس ہیں وہ ڈالر کے ساتھ انڈیکس کیے. ابھی گیس اور پیٹرول سیکٹر میں بھی اسی طرح کے انیشیٹیوز جو ہے آلدو بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک بڑا کیپٹل انٹینسو سیکٹر ہے, آپ کو انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے کیا وہ ان پروڈکٹیو اکانومی میں جا رہا ہوگا یا پروڈکٹیو اکانومی میں جا رہا ہوگا. اور دوسری چیز شاید جو دیکھنے والی اس میں یہ بھی ہوگی کہ کیا اس کے اندر ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ کیا پاکستان کے پاس اتنا ٹرینڈ مین پاور ہے, یا ہم اپنی انڈسٹریز کو اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ اپنی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کیا اس طرح سے لنک اپ کر پائے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سائڈ پہ جو ہے وہ فزیکل انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہو, ساتھ میں ہمارے پاس جو ریسرچ لیبر فورس ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہو. تو ہمیں اس طرح سے اس کو ایک انٹیگریٹڈ وے میں لے کے چلنا ہوگا. لیکن خوشائن چیز ہے کہ پاکستان میں جو ایکسپلوریشن انڈسٹری ہے وہ تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوا ہے, اور ملک کی جو ایک امپورٹ ڈیپینڈنس ہے وہ کم کی جا سکتی ہے. ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی ایکسپلور کرنا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. دنیا کی ڈائریکشن جو ہے وہ شاید فاسل فیول ایکسپلوریشن سے ہٹ کے وہ جو ہے وہ رینیوبل سائڈ پہ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں اب دونوں سیکٹرز کو ساتھ ساتھ میں لے کے چل کے اپنا فوکس جو ہے وہ لانگ ٹرم ہورائزن کی طرف, رینیوبلز کی طرف رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے گلفراز صاحب, اب یہ جو نئی حکومت کی جو سولر پینل کی جو پالیسی ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی پہلے میں کوئکلی یہ بتا دوں کہ راجیان فیلڈ کے متعلق جو آپ نے ذکر کیا اس کا یہ چھٹا ویل ہے. راجیان فیلڈ 1996 میں جب چیئرمین اوجری سے تھا تو اس وقت دریافت ہوئی تھی. تو یہ کافی پرانی فیلڈ ہے, لیکن پٹھوار کے اندر اتنی بڑی ہمیں فیلڈ جو ملی اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب یہ جو ویل ہے اس کا ہیوی آئل ہے, اس کو آرٹیفیشل لفٹ کے ساتھ پیدا کیا جائے گا, اور بے شک اس کی پیداوار کوئی 1000 بیرل کے قریب ہے, لیکن اینی تھنگ از اے یوزفل انپٹ انٹو انرجی سیکٹر. وہ ابھی جہاں تک آپ نے رینیوبل ٹیکنالوجی کا ذکر کیا اور پھر اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو یہ گرین ٹیکنالوجی, گرین ریفائنری کو لنک کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے کافی زیادہ فیلڈ کور کر لی ہے ان رینیوبل انرجی, پرٹیکولرلی ان دی سولر میں, کیونکہ ایک پاکستان کے اندر ایک سولر ریولوشن کی گنجائش تھی, اور وہ ریولوشن ابھی تک پوری طریقے سے جنریٹ نہیں ہوا, لیکن اس کی گنجائش ہے. اور دیکھیں اگر آپ پاکستان کی آبادی کو دیکھیں اور الیکٹریسٹی کو دیکھیں, کافی ہمارے لوگ جو ہیں وہ پاور گریڈ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی نہیں ہیں. تو ہمارے لیے سولر ایک آئیڈیل پیش رفت ہو سکتی ہے, کیونکہ جہاں تک ہمارا گریڈ نہیں ہے وہاں گریڈ لگانے کے بجائے وہاں آپ سولر بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جہاں ونڈ بھی موجود ہے, سولر بھی موجود ہے, اور چھوٹا منی گریڈ بنا کر تو آپ اپنی آبادی کو انرجائز کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولر ریولوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور جب پچھلے دنوں میں کچھ یہ پتہ چلتا تھا کہ شاید گورنمنٹ کو سیکنڈ تھنکنگ ہو رہی ہے سولر ریولوشن سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پہ بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. سولر سے ہمیں چیک نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اگر ریولوشن پک اپ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو خالد صاحب آپ کیا کامنٹس کریں گے, یہ جو نئی حکومتی پالیسی ہے, سولر لگانے والے جو صارفین ہیں ان کے تحفظات بھی ہیں, خدشات بھی ہیں, حکومت اس کو کس حد تک اس کو ایڈریس کر سکے گی؟
دیکھیں خدشات تو ضرور ہیں، مارکیٹ میں نیگیٹو سینٹیمنٹ بھی آیا ہے جو بائی بیک ریٹس کم ہوئے ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ حکومت الٹیمیٹ گول کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے اس سے. گریڈ کی جو ہمارا نیشنل گریڈ ہے اس کی ڈیمانڈ کنٹینیوسلی ڈکلائن کر رہی ہے، اور جب وہ ڈکلائن کرتی ہے کیونکہ آپ کے کیپیسٹی چارجز ایک لیول پہ فکسڈ ہیں، تو جب ڈیمانڈ ڈکلائن کرتی ہے تو وہ لوگ جو گریڈ پہ رہ گئے ہیں یا جو سولر افورڈ نہیں کر پاتے ان پہ پر کیپٹا ٹرمز میں الیکٹریسٹی کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو شاید ٹیکل کرنے کے لیے حکومت تھوڑا سا ڈس انسینٹیوائز کر رہی ہے تاکہ فیوچر میں اتنا زیادہ ایکسپونینشیل اپ ٹیک جو ہے وہ نہ آئے. لیکن جو میری رائے ہے اس میں شاید ہمیں سولر کو تھوڑا سا ایک ایسے ٹول کے طور پہ یوز کرنا ہے کہ ہم اپنے ریزیڈینشیل کنزیومرز کا برڈن گریڈ سے کم کریں، انڈسٹری کا جو کمپوزیشن ہے وہ بڑھا لیں. شاید سولر کو سبسیڈائزڈ ریٹ پہ آپ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو، لائف لائن کنزیومرز کو دے کے جو کراس سبسیڈائزیشن ہو رہی ہے جس کا بوجھ جو ہے وہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو 700 سے زیادہ یا 500 سے زیادہ یونٹس کنزیوم کرتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا افیکٹو ٹیرف ریٹ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو حکومت کو سولر کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے، فروغ دینا چاہیے تاکہ آپ کا سولر بوم جو ہے وہ کنٹینیو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں دونوں مہمانوں کا ادا کرنا چاہوں گی، اور یقیناً اس وقت جو حکومت انرجی کرائسس کے لیے جو اقدامات لے رہی ہے وہ شاید کسی حد تک ناکافی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لانگ لاسٹ جو پلاننگ ہوتی ہے، پالیسیز ہوتی ہے، طویل مدتی حکمت عملی، اس کی اشد ضرورت ہے. کچھ وقت مشکل چل رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.